खुदावंद यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। और बी द लाइट टेलीविज़न आज आपको प्रोग्राम हमारे सितारे में एक बहुत ही पुरवकार शख्सियत से मिलवाने लाया है, जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हम आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करवाएंगे। आइए हम मिलते हैं जनाब यूनुस एस खान साहब से। सर, थैंक यू सो मच, आपको खुश आमदीद। शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जो अंधों को आंखें मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। सबसे पहले मैं BTL की टीम का, BTL चैनल का और कुलसुम का दिल की गहरा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में और अपनी कौम के बारे में उनके मसाइल को हल करने के लिए चंद बातें जो है वो BTL के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। आमीन, आपको बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारी बातचीत का सिलसिला है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपनी आरा से भी हमें आगाह करेंगे। सर, हम बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे आपसे मुलाकात का, और जिस तरह से आप कौम के लिए खदमत सरअंजाम दे रहे हैं, हमने ज़रूर मुनासिब समझा कि कौम की आपसे मुलाकात करवाई जाए और आपकी कौम से मुलाकात करवाई जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि आप पेशे के लिहाज से एक वकील हैं, बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, और आपको बहुत ही सारा दिन झगड़े बहुत सारे निपटाने पड़ते होंगे। और हम वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए हर वक्त एक अफरा तफरी के सिचुएशन में रहते हैं, मगर उम्मीद है कि आज आपसे गुफ्तगू करके हम कुछ उम्मीद की बातें भी ज़रूर अपनी कौम के साथ शेयर करेंगे कि हमारी जो कौम है, जो इतनी परेशानी में पूरी पाकिस्तानी कौम मुब्तला है, क्योंकि रोज़ बरोज़ हालात दगरगूं होते जा रहे हैं, चाहे वो अमन की सूरत हाल है, चाहे वो महंगाई की है या हर तरह की। लेकिन हमारे लिए एक जो खुशी की बात यह है कि आप जैसे लोग जो साबित कदमी से हालात का मुकाबला कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, पाकिस्तान में हम एक मजहबी अक़लियत के तौर पर हैं, मगर पाकिस्तान बनाने में हमने मसीहियों ने और अक़लियतों ने बहुत सारे कारनामे सरअंजाम दिए हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतों की सिचुएशन है, ये रोज़ बरोज़ जो ख़राब होती जा रही है, इसके बारे में कुछ कहिए, और इसके लिए कुछ हौसला अफ़ज़ा सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? आपने कुलसुम बहुत ये मुश्किल सवाल किया और इसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे जो सियासी कारकुनान हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। दुरुस्त। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है, इसके अंदर अगर हम अपने वसाइल को बुरुए कार लाएं तो मसाइल नहीं रह सकते। आमीन। चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत हो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले हम जो बच्चे थे या नौजवान थे, सूरत इतने बालिग नहीं हुए थे, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती थी, हमें गाइडनेस नहीं दी जाती थी कि हमें अपनी लाइफ को संवारने के लिए, अपने मुल्क में अपना नाम रोशन करने के लिए किस फील्ड में जाना और किस में नहीं जाना। लेकिन मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि अब हमारी मसीही कौम जब वो पीछे नहीं, हमारे जो वालिदैन हैं आज के दौर के, या हम अपने बच्चों को वो गाइडलाइन देते हैं कि इस पेशे में जाएंगे तो मुल्क और कौम का नाम जब आप रोशन कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी जो बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। हम जब आए थे तो मैं वकील बना तो मैं हादसाती तौर पर बना, देखा देखी, क्योंकि मैं गरीब था। लेकिन मैं ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और खुदा के बाद अपनी कौम का कि जिनके वसीले से आज मैं इतनी शोहरत हासिल की। बल्दिया के अंदर मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ, बल्दिया में मैंने अपोजिशन का किरदार अदा किया, लेकिन सारी मेरी जिद्दोजहद जो थी वो अपनी कम्युनिटी के लिए थी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्या आप मुझे ये बताइए कि आपका शौक़ था वकालत इख्तियार करने का, या जैसे आपने अभी कहा हादसाती तौर पर, तो हादसाती तौर पर जब आप आए तो आपने इसको ऑन किया, या आपने सोचा कि अच्छा चलो जो रास्ता खुल गया है इसको बस ठीक है, या आप दिल से खुश हुए अभी तक आपने इसको जज? मैं अब जब मैं हादसाती तौर पर आया
تو میرے پاس اتنے کرسچن کیسز آئے تو میرے اندر جو تھا، اب بھی میرے کلائنٹس مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر پیسے ہیں تو دے دو، نہیں ہے تو میرے لیے سود پہ یا کچھ چیز بیچ کر پیسہ نہ لانا۔ زبردست۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری قوم کا آج یہ جو بچہ گرفتار ہوا ہے، اس نے جرم کیا ہے یا جرم نہیں کیا، اگر یہ جیل میں جائے گا تو اگر اس نے جرم نہیں بھی کیا تو وہاں اس کو ماحول ایسا ملے گا بالکل۔ کہ یہ اسی قدم پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں آج اگر کوئی بچہ ایک چور ہے تو اس کو ڈکیت نہ بنایا جائے، اگر کوئی ڈکیت ہے تو اس کو قاتل نہ بنایا جائے، اور اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو دہشت گرد نہ بنایا جائے۔ اگر صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے۔ جب میں کسی بچے کی ضمانت کراتا ہوں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے۔ آپ یہ سمجھ کر کہ آپ نے اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے، آپ نے مسیحیت کو بدنام ہونے نہیں دینا، اور آپ نے آگے چل کر اپنے خاندان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ آپ اگر کوئی غلطی کرتے تو اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ اگر آپ دوبارہ غلطی کو دہرائیں گے تو پھر میں آپ کا کیس جو ہے نہیں لڑوں گا۔ صحیح، کیونکہ چانس تو ایک دفعہ دیا جاتا ہے، بار بار نہیں دیا جاتا، ورنہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جو آپ کی بات چیت ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے کاؤنسلر بھی ہیں، جو ہماری قوم کے سب بزرگوں کو، بڑوں کو، ماں باپ کو اور استادوں کو ہونا بھی چاہیے۔ یہ بتائیے یونس صاحب کہ آپ کا ایک پولیٹیکل بھی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ ابھی تک ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو سرو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یونس صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور وہ مائنورٹی ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر میں نے درست کہا؟ جی جی بالکل صحیح۔ بالکل۔ تو آپ یہ بتائیے سر کہ ہم جو پاکستان ہم سب نے مل کر بنایا، اور جو مذہبی اقلیتیں ہیں خاص طور پر مسیحی لوگ، وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دعاؤں میں، روز ریاضت میں ہر وقت اپنے ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے، سب لوگ نہیں لیکن کچھ ایسے شرپسند عناصر بھی ہیں جو کہ مذہبی اقلیتوں کو پیچھے کرنے میں یا ان کی تکالیف کو بڑھانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا تو کیا آپ کو کیسا لگا؟ لوگوں نے آپ کو بہت تنقید کا نشانہ تو بنایا ہوگا کہ آپ ایک جو جماعت اسلامی ہے اس کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں؟ میں کلثوم سیاسی جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے پہلے میں بتانا چاہ رہا تھا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ آج کل جو میرے پاس یا ہمارے کرسچن وکلاء کے پاس یا کورٹ کے اندر زیادہ تعداد جو آ رہی ہے وہ ڈائیورس کی آ رہی ہے، جس سے ہم پریشان بھی ہیں کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے شادیاں کرتی ہیں، کیونکہ ہماری 80% جو آبادی ہے وہ غریب ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن سال 6 مہینے، کئی کیسز تو ایسے آتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد ڈائیورس کا سوٹ فائل کرنے آ جاتے ہیں۔ میں آج بی ٹی ایل کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو جو یہ سوچے بغیر کہ ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں میں ڈائیورس مطلب لے لوں، کورٹ میں جاؤں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا آگے چل کر تو دیکھیں، شاید وہ حالات نہ ہوں جو آج ان کے ساتھ ہیں۔ جب ہم یسوع کے ساتھ اس کی حضوری میں ایک دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، بیوی خاوند کے ساتھ اور خاوند بیوی کے ساتھ جب یہ عہد کرتا ہے تو ہم اس عہد کو توڑتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے یسوع کے ساتھ، خداوند کے ساتھ جو عہد کیے ہوئے ہیں اس کو نہ توڑیں۔ اب میں آؤں گا آپ کے اس سوال کے اوپر۔ تو سر اس سے بیشتر ہی میرا ایک اور سوال اسی سے نکل آیا ہے، تو میں کیونکہ ہم مسیحی لوگ ہیں اور ہم بغیر ایک خاص نظریے کی اینک لگائے بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک آزادی ہے، حاصل ہے، اور سب کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی سے بات کرے۔ تو آپ کی یہ جو گفتگو ہے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے کہا، کیونکہ ہمارے لوگ شادی کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی کے خواب دیکھے جاتے ہیں خاندانوں کی طرف سے،
تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد ہی، اور آپ بڑی اچھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ نے بھی ایک جملہ استعمال کیا کہ میں بہنوں کو اور بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں. تو میں چاہوں گی کہ بہنوں اور بیٹیوں کے بہاف پہ، اس لیے نہیں کہ میں بطور خاتون یہ سوال پوچھ رہی ہوں، بلکہ اس سے ایک سوال نکلتا ہے کہ آپ مرد حضرات کو کتنا سمجھاتے ہیں. آپ ان کی جن لوگوں کی وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں، یعنی فیملیز کی وجہ، اکثر زیادہ میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے، فیملیز کریٹ کرتی ہیں، ان کو کتنا سمجھاتے ہیں، اور اس سارے پیرائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بات ہی بالواسطہ ڈال دی. میں اس کا جواب یوں دوں گا، کیونکہ میں نے جب ایک جملہ کہا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں، تو میں بیٹوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ اکثر کہتا ہوں. لیکن جو ڈائیورس کا بات کے آگے جو وسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. آج کل ہماری لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں، لڑکے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لڑکوں کو جاب نہیں ملتی، اور لڑکی جب وہ شادی کر کے آتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے ایک، کیونکہ انہوں نے ایک فلموں کے حد تک بہت کچھ سوچا ہوتا ہے. جی وہ میں یہ کروں گی، میرے پاس کار بھی ہوگی، میرے پاس مطلب اچھے اچھے کپڑے بھی ہوں گے، میرے گھر میں اتنے کمرے بھی ہوں گے. لیکن جب وہ جاتی ہے تو خامند آگے سے بے روزگار ہوتا ہے. اور میں نے اکثر پڑھی لکھی لڑکیوں کے خامند کو جو دیکھا ہے، وہ صرف موٹر سائیکل پہ بچوں کو اسکول چھوڑ آتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں، بیوی کو آفس چھوڑ آتے ہیں، آفس سے لے آتے ہیں، وہ کام دھندہ نہیں کرتے. اور میں ایسے لڑکوں کو بہت دفعہ سمجھاتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ خود جاب کرو. جب آپ جاب کرو گے، خاندان کے سربراہ آپ ہیں، بیوی نہیں. بیوی کا کام کرنا، ساتھ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو چلنا چاہیے حالات و واقعات کے تحت، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن خاوندوں کو بھی کرنا چاہیے. اور ہماری جو زیادہ ڈائیورس کے جو کیسز آتے ہیں، وہ صرف جاب نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں. جی ہمیں تو وہ خرچہ نہیں دیتا، بچوں کے دودھ جو ہے وہ میں اپنے ماں باپ کے سے پیسہ لے کے آتی ہوں، اسی سے پھر تنگ آ کر جو وہ ڈائیورس کی جاتی ہے. میں لڑکوں کو بھی بہت سمجھاتا ہوں. اور بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ جو گھر کا جو سربراہ ہے یعنی مرد، اس کو لازمی اپنے گھر کی بخوبی انتظام کرنا چاہیے، اور یہی بائبل مقدس کا رول ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ وہ بے روزگار ہوتا ہے خواتین، اب سچویشن ہمارا جو موضوع ہے وہ بالکل فرق چلا گیا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے استفادہ ضرور حاصل کریں، اور میں یہ بھی کویسچن کر لوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے روزگار شوہر کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ آخر کسی کو کیوں بیاہ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک پوری قوم آگے، پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے اس نے. تو جب اس طرح سے ہم بے جوڑ شادیاں، چلیں عورتوں کو کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا ہی ہو، میں اس بارے میں یہ نہیں کہہ رہی، کیونکہ آخر آپ کو اپنے جوڑ بالکل پرفیکٹ نہیں تو نہیں بھی ملتے تو بھی، لیکن اتنا بے روزگار کے ساتھ کے اوپر خاندان کا بوجھ اگر آپ ڈالیں گے تو پھر جھگڑے تو ضرور جنم دیں گے. تو اگر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر جب یہ ساری سچویشن ہوتی ہے تو کیا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے اندر ہمیں کیونکہ پہلے سے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کا گھر اتنا ہے، تو کیا اس کے 2-3 مہینے کے اندر ہی یہ سارے جو ڈیمانڈز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو وہ یقیناً غلط ہے. لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ کافی دیر کے بعد شروع ہوتی ہے یا وہ بے روزگار کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ تو پھر جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے، کیونکہ خاندانوں میں ہماری رسم آپ کہہ لیں یا ایک روایت کہہ لیں یا ایک بہن بھائیوں کی محبت کہہ لیں، جب بہن کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میرے بھائی کے گھر جائیں. اگر میری بیٹی پڑھی لکھی ہے تو میرا بھائی تھوڑا غریب ہے یا مطلب اس کے فائنینشلی حالات صحیح نہیں ہے، تو میری بیٹی جائے گی، اتنی پڑھی لکھی ہے، اچھی جاب کر رہی ہے، تو اس کے گھر میں جا کے وہ مسائل پہ قابو پا سکتی ہے. تو وہ اپنے بھائی کو رشتہ دے دیتی ہے. جب وہ وہاں جاتی ہے لڑکی تو اس کے بھی اپنے مطلب خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر جب لڑکا پورا نہیں اترتا تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں مطلب اگر بہن کی بیٹی ہے تو بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کروں. ہمیں ان چکروں سے بھی نکلنا ہوگا. ہمیں وہ رشتے ڈھونڈنے چاہیے جہاں لڑکے پڑھے لکھے ہوں اور برسر روزگار ہو، اور سب سے بڑھ کر ان کا جذبہ بھی ہو آگے بڑھنے کا اور آگے کام کرنے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جاب ہی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی، پھر وہ سیاسی باتیں رہ جائیں گی. جب میں چیئرمین بنا تو میں نے
اپنے لڑکوں کے لیے یہ کیا کہ میں نے 100 ٹھیلے لیے, صحیح. 50 کے اوپر مونگ پھلی لگائی اور 50 کے اوپر فروٹ رکھا. میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ بلدیہ کا آفس سے نکلیں گے تو اپنا کاروبار یہ شروع کر دیں گے, کیونکہ نوکریاں ملنا اتنا آسان نہیں ہے, اپنا کاروبار اپنا ہوتا ہے. جب میں رات کو گھر آیا تو مجھے اطلاع ملی لڑکے جو ہیں وہ تو 2-2 ہزار روپے کا ٹھیلا وہاں صدر میں بیچ آئے اور فروٹ اپنے گھر, مونگ پھلی اپنے گھر میں لے گئے. تو ہمارے لڑکوں کے اندر شوق بھی نہیں ہے کاروبار کرنے کا اور آگے بڑھنے کا. صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی ہے میں 14 سال کا تھا, 14 سال کا تھا اور 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. شادی کے بعد تو میں آپ نے کو تو انڈر ارلی میرج ایکٹ میں گرفتار کر لینا چاہیے. اس وقت یہ پرانی مطلب باتیں ہیں, تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کر دیتے تھے ماں باپ. صحیح. تو میں نے 8 کلاس میں پڑھتا تھا. شادی کے بعد میں نے میٹرک کی, شادی کے بعد انٹر کیا, شادی کے بعد BA کیا, شادی کے بعد LLB کیا اور اپنے خاندان کا وسیلہ بنا اور آج یہاں تک میں جو ہے وہ پہنچا ہوں. دن رات محنت کی اور میں اپنے لڑکوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ فروٹ بیچیں, پان کا کیبن لگائیں, اپنا چنے بیچیں, لیکن کاروبار کریں. یہ نہ ہو کہ سینیٹر کے پاس جانا ہے, MNA کے پاس جانا ہے, چیئرمین کے پاس جانا ہے, جی سامنے سرکاری نوکری لا کے دو. اگر نوکری نہیں ہے تو اس وقت تک وہ اپنے سسرال کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھے رہیں. یہ نہیں ہے. کاروبار کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتے ہیں. بالکل درست. اور میری قوم سے یہ اپیل ہے اور وہ یہ ہے کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں, اچھے حالات بھی آتے ہیں, برے حالات بھی آتے ہیں, اور عورتیں ساری ایسی نہیں ہوتی, خواتین ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کو فوراً برباد کریں. لیکن اگر آدمی کے اندر یا مرد کے اندر یا لڑکے کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ چیزوں پر مشکلات پر عبور پانا چاہتا ہے تو یقیناً جیون ساتھی اس کا ساتھ دے گا, اور اگر نہیں دیتا تو یقیناً وہ جو ہے وہ الزام کا حقدار ہے ایٹ لیسٹ, اور وہ خدا کے وعدوں سے بھی منحرف ہو رہا ہے جو بھی جیون ساتھی ہے. لیکن سوال یہ ہے قوم کے سارے لیڈرز سے کہ کیا وہ اپنے بیٹوں کو اس قابل بنا رہے ہیں. کیونکہ ایک بات تو یاد ہے, ہماری گفتگو کہیں اور نہ چلی جائے, لیکن اس کو سم اپ یہیں پہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے لیڈرز, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں, چاہے وہ سوسائٹی کے جتنے بھی کونسلرز ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو, ماں باپ کبھی جب تک وہ اپنے بیٹوں کو اس لیول پہ نہیں کھڑا کریں گے, احساس ذمہ داری نہیں پیدا کریں گے اور ان کے لاڈ بے وجہ لاڈ اٹھانا بند نہیں کریں گے, تب تک ہماری قوم کی حالت اسی طرح دگرگوں رہے گی اور بیٹے خراب ہوتے رہیں گے, اور بیٹیوں کی زندگیاں جن کو آپ باہر سے لے کے آئے ہیں ان کی زندگیاں بھی برباد ہوتی رہیں گی, اور خاندانوں کے خاندان خراب رہیں گے, اجڑے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی قوم ساری کی ساری برباد رہے گی. آپ کا بہت شکریہ ساری اس گفتگو کے لیے. سر آپ کا بہت شکریہ. جو ہماری بات تھی وہ سیاست پر تھی, اور ہم اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا جماعت اسلامی میں جب آئے تو کیسا آپ کو ریئیکشن ملا اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے؟ جماعت اسلامی میں گیا تو میری قوم کے لوگوں نے, جس کو میں پوچھتا تھا وہ کہتے تھے یار تو جماعت سے چلا گیا, جو بھی تھا آپ جماعت میں چلے گئے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے اندر جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ جماعت نفرت کرتی ہے وہ میں نے وہاں نہیں پایا. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں میں جماعت کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں. صحیح. شاید اتنا وقت میں اپنے گھر میں اتنا نہیں دیتا جتنا میں جماعت اسلامی کے آفیسز میں دیتا ہوں. صحیح. کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر جا کر میں نے اپنی مسیحیت کے بارے میں وہ کچھ بتایا, شاید میں نہ جاتا تو وہ نہ بتا سکتا, اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, شاید میں نہ جاتا تو وہ میں نہ سیکھتا. میں نے نفرتوں کو کم کرنے کے لیے, محبتوں کو بڑھانے کے لیے, دو مذاہب کو قریب لانے کے لیے, دو مذاہب کی جو آپس میں وہ تھی کہ نفرتیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے, قریب لانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے, اور بہت میں نے ٹائم بھی دیا ہے اس کو لیے. صحیح. اور نفرتیں تب شروع ہوتی ہیں جب مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, تو جب مس انڈرسٹینڈنگز کو کلیئر کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً بہتری کا ماحول بن جاتا ہے. ویورز, بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں, سیاست اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے کی عکاسی کی باتیں ہو رہی ہیں. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں پروگرام ہمارے ستارے میں.
वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न और मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल। आज हम प्रोग्राम हमारे सितारे में जनाब यूनुस एस खान साहब के साथ मौजूद हैं और हम उनकी दिलचस्प बातें सुन रहे हैं और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। यूनुस साहब, जिस तरह आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, पहले तो अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि आपने अब तक पॉलिटिकली क्या क्या अचीव किया है, कब से आपका ताल्लुक़ रहा, शुरू कब से हुआ, क्या क्या आपने किन किन ओहदों पर आए, कब कब इलेक्शन जीते, सारी रुदात बयान कीजिए। मैं जमात इस्लामी में सन 2000 में आया। सन 2001 के अंदर मुझे जमात इस्लामी ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का चेयरमैन मुंतखब करवाया। सही। और मैं उस वक्त पहला क्रिश्चियन था जो कराची के अंदर चेयरमैन इलेक्ट हुआ। ग्रेट। उसके बाद कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें जमात इस्लामी ने बहुत दिलचस्पी ली। उनमें सबसे बड़ा वाक़या जो था, एक बदामी बाग का वाक़या आया। बदामी बाग में जब घरों को आग लगाई गई, वहाँ लोगों को मारा गया, तो जैसे ही टीवी के ऊपर ख़बर चली तो जमात इस्लामी ने मुझे कहा कि फ़ौरन पहली फ़्लाइट जो भी है आप वहाँ लाहौर जाएंगे। मैं वहाँ गया। वहाँ जाके अल-खिदमत के ओहदेदारान जो थे उनसे मेरे राब्ते थे, तो वहाँ हमने जाते ही लोगों को, पहले जो क्रिश्चियन थे वहाँ मैंने कैंप लगाया और वहाँ लोगों को खाने का उनका अरेंज किया, उनको चूल्हे दिए, उनको जो छोटे छोटे क्रॉकरी थी वो दी, और इस तरह हमने आगे जो थी वो खिदमत करना शुरू की। उसके बाद फिर जैसे ही लाहौर यमुनाबाद में एक वाक़या हुआ, बम धमाका हुआ यमुनाबाद में चर्च में, तो उस वक्त भी मुझे वहाँ भेजा गया और वहाँ जाकर वहाँ लाहौर के लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने जो भी माली मदद हो सकती थी वहाँ करके आया। सही। उसके बाद फिर जब ये दो मियाँ बीवी को जलाया गया, कसूर में कोट राधा किशन में दो मियाँ बीवी को जलाया गया, तो सबसे पहले सिराजुल हक साहब वहाँ पहुँचे और वहाँ स्टेटमेंट दी कि आज ये मसीही जोड़ा नहीं बल्कि पाकिस्तान जला है। और अब जब उनके कातिलों को सज़ा मिली तो सिराजुल हक साहब ने पहला स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने कहा आज मसीहों को इंसाफ मिल गया और ऐसा इंसाफ ही होना चाहिए। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मसीही कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है और हम दिन रात इसके लिए कुर्बानी भी देते हैं, इससे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, इसके लिए रोज़े भी रखते हैं और हर तरह से अपनी मेहनत और जज्बे से इसको पाया तक मील तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि हम पाकिस्तानी होते हुए मुल्क को जिस तरह से सर्व कर रहे हैं, मसीहियों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में, तालीम, एजुकेशन में और दूसरे कई जगहों पर बहुत अपनी खिदमात को मनवाया है, मगर आजकल जो हमारे लोग हैं उन अपने सारे जितने भी इस्तेहकाक थे उनसे उनको पीछे हटा दिया गया है। ये आप बात जानते भी हैं और आपको माननी भी पड़ेगी। अब उसके पीछे वाक़यात चंद जो शरपसंद अनासर हैं उन्हीं की कारफरमानी की वजह से है, लेकिन बहरहाल हकीकत तो यही है। मुझे आपसे ये जानना है कि जमात इस्लामी के लोग या उसकी जो लीडरशिप है वो मसीही कौम को किस तरह से देखती है और क्या उनकी हेल्प के लिए या माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए वो कुछ कर रही है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का हमारा एक इदारा है अल-खिदमत। ओके। उसमें बिला रंग, मज़हब व नस्ल जो है उसमें खिदमत अंजाम दी जाती है। ठीक है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं अल-खिदमत के, वहाँ जब जॉब्स के लिए आते हैं तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये क्रिश्चियंस है या मुस्लिम है। ठीक है। जैसे ही वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर जो पूरा उतरता है उनको हम लगा देते हैं। ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि अल-खिदमत की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं या हमारे जो दोस्त हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वहाँ जॉब्स निकलती है तो मैं अपने क्रिश्चियन बच्चों को वहाँ भेजूँ। उनके अंदर ये तसव्वुर वाली बात जो है जमात इस्लामी में कभी भी नहीं पाएगी, बल्कि वो मुझे अभी मिट्टी में हमारा अल-खिदमत का एक हॉस्पिटल बना तो मैं और सिराजुल हक साहब हमारी सारी क़यादत वहाँ जब ओपनिंग करने गए तो मुझे रास्ते में कहा गया कि भाई आपके अगर जो बच्चे हैं जो यहाँ लगना चाहते हैं तो उनको कहें कि वहाँ अप्लाई करें ताकि हम अपने क्रिश्चियन बच्चों को भी रखें।
صحیح، ٹھیک ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے کچھ لوگ بڑی سیٹس پر پہنچ جاتے ہیں یا ان کو خدا اتنا فضل دیتا ہے، برکت بخشتا ہے، تو ان کی برکت آگے جو ہے وہ بڑھنی چاہیے تاکہ بابرکت لوگوں سے برکت آگے جاری ہو. آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے؟ کچھ ایسی اچیومنٹس بتائیے جن پر آپ کو فخر ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی میں چیئرمین الیکٹ ہوا تو بینگ ایک چیئرمین سب سے پہلا جو میرا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کی سیلریاں جو ہیں وہ بینک کے ذریعے جائیں گی، بینک میں ڈپازٹ ہوں گی. کیونکہ میرے یہ نالج میں تھا کہ سارا دن کام جو ہے ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، لیکن پیسہ جو ہے وہ جو سینیٹری انسپیکٹر اور مقدم ہوتا ہے وہ لے جاتا تھا. اور سب سے پہلا جو میں نے آرڈر کیا وہ میں نے ان کی سیلریاں جو تھی وہ بینک میں کروائیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری جو کچی آبادیاں ہیں ان کے اندر ہمارے لوگوں نے پراپرٹی جو ہے وہ لیز نہیں کرائی. تو 2500 روپے گز کے حساب سے ہم نے جو تھی وہ لیز جو تھی وہ دی. اور بہت سے میں نے مسیحی علاقے جتنے تھے ان کے اندر کیمپ لگا دیے تاکہ لوگ لیز کروائیں. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اپنے لڑکوں کو روزگار دینے کے لیے، کاروبار دینے کے لیے میں نے 100 ٹھیلے خریدے، 50 کے اوپر مونگ پھلیاں رکھیں اور 50 کے اوپر فروٹ رکھ کے ان کو دیا تاکہ یہ نکلتے بلدیہ کے آفس سے نکلتے ہی وہ کاروبار شروع کر دیں. اس کے بعد میں نے قبرستان بھی بنوایا، لال آباد قبرستان تھا، کشمیر کالونی قبرستان تھا، لیکن اس کا میں اس لیے زیادہ نہیں کہ جو کام خدا کے لیے کیے جاتے ہیں ان کا بتایا نہیں جاتا. سڑکیں بنواؤں، اسکول بنواؤں، تو وہ میں نے چرچز میں کیا 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 ہے وہ نہیں میں بتانا چاہتا کیونکہ وہ خدا کے لیے کام انسان کرتا ہے. تو کمیونٹی کے لیے اب ہمارا جو جماعت اسلامی کا جو ایک پروگرام ہے کرسچن بچوں کے لیے خاص طور پہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل کام جو ہے ان کی طرف لایا جائے. کیونکہ ایم اے کی ڈگریاں بھی لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، ایم بی اے کی ڈگریاں بھی لے کر گھومتے ہیں، لیکن جو بندہ ٹیکنیکل بندہ ہے وہ 4 پیسے اپنا کما کر اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا ہے. تو ابھی میری جو بات چیت چل رہی ہے، ابھی اپنے کرسچن بچوں کو ہم ٹیکنیکل کام کے لیے جو ہے وہ جماعت اسلامی ان کو افورڈ کرے گی، ان کی جو فیسیں ہیں وہ دے گی اور ہم ان کو ٹیکنیکل کام سکھائیں گے. زبردست. اور سر ہم آپ کے اس پلان کا ویٹ بھی کریں گے اور اس کا ہم بی دا لائٹ چینل جو ہے اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم اس جو آپ کے لیے لیڈرز جو آپ کے لیے سہولتیں کریٹ کرتے ہیں، وینیو جو اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اویل ضرور کریں گے، کیونکہ ہماری قوم کے لوگ معذرت کے ساتھ اس قدر شہزادے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کیا بھی جائے تو بعض اوقات وہ اس کو بھی مطلب اگنور کر دیتے ہیں اور چیزوں کو اویل ہی نہیں کرتے. تو ہمارا بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کا ایک شیک اپ اور ایک ویک اپ کال بھی ہے کہ آپ برائے مہربانی جاگیے، اور جو کچھ آپ کے لیے آپ کے بڑے کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کن کن میدانوں میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ خواب خرگوش اور خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. میری آپ سے جاتے جاتے یہ گزارش ہے کہ آپ ویسے تو آپ کی ساری ہی باتوں میں بہت اچھے میسیجز تھے، مگر آپ کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، اپنے دل کی بات کہنا چاہیں تو. میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے حالات جو ہیں پوری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے گی، اور اس مہنگائی کو ہم اپنے گھر کیسے چلا سکتے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کی طرف آئیں. بالکل صحیح. میں اپنی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں. اپنے جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے چرچ کے فنڈ میں سے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے ان کو دیں. کیسے کسی کو فروٹ کا ٹھیلا لگا دیں، کسی کو چھوٹا کبن ڈال کے دے دیں، کسی کو چھوٹا چنے بیچنے کا ٹھیا لگا کر دے دیں، تاکہ یہ اپنا کاروبار بڑھتے بڑھتے خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایسے وسائل پیدا کریں جس میں وہ اپنا روزگار چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکیں. میں اپنے بچوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگوں کو وہ پیچھے نہیں پائیں گے. سر آپ کو بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے
ان کو آپ سے ملاقات کر کے یقیناً بہت ہی اچھا لگا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو شیک اپ اور ویک اپ کال دیتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.